अलम तारा, क्या, लम तारा नहीं देखा आपने, इला तरफ, अल्लादी उस की तरफ, हाजा जिसने झगड़ा किया, इब्राहिम से, फी रब्बिही उनके रब के बारे में। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने बहस मुबाहिसा किया तो उसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आपने नहीं देखा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को काट के रखा और बड़े बुत के जो है ना कांधे पर कुल्हाड़ा रखा, तो आपको बुलाया गया। उस वक्त फिर ये मुनाजरा हुआ। मुनाजरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा करते थे और आपके सामने ये लोग लाजवाब हो जाते थे। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, जिसको अल्लाह ने बादशाही दी, उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा किया। इद क़ाल इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम ने, रब्बी मेरा रब, अल्लज़ी वो है, युहयी जिंदा करता है, व युमीत और मारता है। क़ाल उसने कहा, अना उहयी मैं भी जिंदा करता हूँ, व उमीत मैं भी मारता हूँ। वो दो कैदियों को उसने बुलाया, एक को मौत सज़ा होनी थी, सज़ा मौत होनी थी, और एक ने बरी होना था। जिसको सज़ा मौत होनी थी उसने उसको बरी कर दिया, जिसने बरी होना था उसको उसने सज़ा मौत दिलवा दी। देखा कि मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मतलब नहीं था खैरा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरे तरीके से उसको समझा। क़ाल फरमा इब्राहिम ने, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह याती लाता है, बिशम्सी सूरज को, मिनल मशरिक से, फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब तू ले आए उसको मगरिब से। फ़बुहितल्लज़ी कफ़रा, फ़बुहित हैरान रह गया, अल्लज़ी वो जो, कफ़रा जिसने कुफ्र किया था, वो काफिर हैरान हो गया कि अब क्या होगा, मगरिब से सूरज को मैं कैसे लाऊंगा। वल्लाहु अल्लाह ला यहदी नहीं हिदायत देता, अल कौम ज़ालिमीन ज़ालिम कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता। एक वाक़या यहाँ से मुकम्मल हुआ। औ या इसी तरह, कल्लज़ी उस आदमी की तरह, मर्रा जो गुजरा, अला क़रियतिन एक बस्ती पर, उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। वह ये ख़ावियतुन गिरी पड़ी हुई थी, अला उरूशिहा अपनी छतों पर। क़ाल फरमाया, अन्ना युहयी कैसे, हाज़िहिल्लाह इसको अल्लाह, बाद युहयी अन्ना कैसे, युहयी जिंदा करेगा, हाज़ी इसको अल्लाह, बाद मौत है इसके मरने के बाद। फ़अमाता तो मौत दी उसको, हु उसको, अल्लाह अल्लाह ने। फ़पस अमाता फ़ेल हु ज़मीर मंसूब हो जाएगी ना, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, मफ़ूल अल्लाह इसका फ़ाइल हो जाएगा। बस उसको अल्लाह ने मौत दे दी। कितने, मिअता आमिन 100 साल। सुम्मा फिर बअसहु अल्लाह ने उसको जिंदा किया। क़ाल अल्लाह ने फरमाया, कम लबिथ कितना अरसा तुम ठहरे। हमने पढ़ा ना कम खबरिया और कम इस्तिफहामिया, आपने पढ़ा है, इसको हम दोहराएंगे मजीद और मजीद अच्छा हो जाएगा। तो कितना अरसा ठहरे। काल लबिथ तो मैं ठहरा हूँ, यौमन एक दिन, औ बाद यौम या दिन का कुछ हिस्सा। काल अल्लाह ने फरमाया, बल्कि लबिस्ता तू ठहरा, लबिथु ठीक है, लबिस्त तू ठहरा, मिअत आमिन 100 साल। फंदुर देख, इला तामी का अपने खाने की तरफ, व शराब का अपने पानी की तरफ, लम यतसन्ना उसमें अभी बदबू ही नहीं है। 100 साल तक पानी ऐसा रहा, खाना। वंदुर देख अपने हिमारिक अपने गधे की तरफ, और ली नजअलक ताकि हमने बनाया है, आयतन लिन्नास लोगों के लिए। वंदुर देख, इलल इज़ामी उसकी हड्डियों को देख, कैफ किसी तरह, नुनशिज़ुहा हमने उठा देते हैं हम उसको, थुम्मा फिर नक्सुहा हम किस तरह उसको पहनाते हैं, लहमन गोश्त। बिल्कुल वो गधा जो था जिस पर आप सवारी कर रहे थे तो वो भी उधर ही था, तो वो बिल्कुल सड़ गल गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो हम कैसे इसको गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा पे जब तबय्यना वाज़े हो गया उसके लिए कि वाकई अल्लाह ताला किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करते, काल के लगे, आलम मैं जानता हूँ कि अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पर कदीरुन कादिर है। और इद जब काल कहा इब्राहिम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी दिखा मुझे, कैफ कैसे, तुहयी
تو زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو، قال اللہ نے فرمایا کیا و اور لم تؤمن تم یقین نہیں رکھتے، قال عرض کی بلا کیوں نہیں، ولا و اور لیکن لیطمئن تاکہ مضبوط ہو جائے قلبی میرا دل، مجھے معلوم ہے کہ تو زندہ کرتا ہے لیکن میرا دل میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ قال اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ، پس خود یہ امر ہے، خود لو اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے، فاسر اور ان کو مانوس کرو، ہن ان کو الیک اپنی طرف، ثم پھر اجعل تو ملائیں گے، ثم اجعل بناؤ، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، یعنی ان کو ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ لو الگ الگ، منہن ان میں سے جزء ٹکڑے ایک حصہ، ثم پھر ادعوہن ملا کر پڑھیں گے، ثم ادعوہن پھر ان کو بلاؤ، یاتینکا پھر آئیں گے آپ کے پاس سعین دوڑتے ہوئے، یعنی ان 4 پرندوں کو پہلے پالو مانوس کرو بڑے ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے مکس کر لو، مکس کر کے 4 پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ لو مختلف، پھر ایک کو بلاؤ گے تو وہ سارا جتنے بھی جہاں ٹکڑے الگ تھے وہ مکس ہوں گے، ملیں گے اور ایک پرندہ بن کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ وعلم جان لے کہ ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ نحو میر، اسے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا صفت کا، ٹھیک ہے جی، اب اس کے توابع پڑھ رہے، دوسرا تابع کیا ہے، تاکید، ایک چیز کو پکا کرنا اور پختہ کرنا، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 21 تاکید کا بیان، تاکید کی تعریف، تاکید وہ تابع جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت میں پختہ کر دے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے، یعنی اس میں جو لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح پختہ کر دے کہ اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت میں یا جو اس میں لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں افراد ہیں۔ تاکید کی اقسام، تاکید کی 2 قسمیں ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کی تعریف، وہ تاکید جو تکرار لفظ کے ساتھ آئے، جیسے زید قائم، لفظ کے ساتھ زید قائم، 2 بار لفظ آ گیا نا، زید قائم، تو یہاں تاکید ہو رہی ہے لفظ کے ساتھ۔ ضرب زید، مارا ہے زید نے، ان زید قائم، یہ تاکید ہے، ان کے بعد دوسری ان آگے، یہ تاکید ہے، ان زید قائم، اسے کہتے ہیں تاکید لفظی۔ آگے تاکید معنوی، وہ تاکید جو 8 الفاظ کے ساتھ آتی ہے، 8 الفاظ کے ساتھ وہ آتی ہے، وہ 8 الفاظ ہیں، نفس، عین، کلا وکلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع۔ اس میں کیا آتی تاکید ہے، جاءنی زید نفسہ، آیا میرے پاس زید خود آیا، تاکید خود آیا وہ زید، ٹھیک ہے۔ جاءنی زیدان انفسہما، 2 زید آئے، خود دے آئے، ٹھیک ہے۔ جاءنی زید انفسہم، یہ جمع ہو گئی۔ لفظ عین کو بھی لفظ نفس پر قیاس کر لیجئے، جاءنی زیدان کلاہما والہندان کلتاہما، جاءنی القوم کلہم، آئی میرے پاس قوم ساری کی ساری، اجمعون سارے جمع ہو کے، اقطعون ابطعون ابصعون، اس کا بھی معنی یہی کہ سارے جمع ہو کے آئے، ٹھیک ہے جی۔ خیال رہے کہ اقطع ابطع ابصع تینوں اجمع کتابیں ہیں، یعنی پہلے اجمع آئے گا پھر اقطع ابطع ابصع آئیں گے، یہ بھی کلن کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں نہ اجمع کے بغیر آ سکتے ہیں نہ اس پر مقدم ہو سکتے ہیں، جہاں اجمع آئے گا اس کے بعد اقطع ابطع ابصع آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سا آپ کا سبق تھا تاکید کا۔ تو اس میں کیا آپ نے پڑھا، پھر سوال تاکید اور اس کی اقسام کی تعریف۔ تاکید لفظی کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آج آپ نے کیا پڑھا، تاکید، تاکید کا بیان، تاکید کی تعریف، پھر تاکید کی اقسام، تاکید کی 2 قسمیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید یعنی کہ مقرر کرنا، خاص کرنا، ایسی بات کرنا جیسے مطلب یہ کہ کوئی شک نہ رہے، جیسے قرآن پاک میں تھے فسجد الملائکۃ، ٹھیک ہے جی، سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم ساروں نے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اجمعون پھر آتا ہے جمع ہو کے سب نے، جب کہا نا فرشتوں نے سجدہ کیا، اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نے نہ کیا کچھ نے کیا، تو اللہ نے فرمایا کلہم، سب نے کیا سجدہ کیا،
پھر اجمعون کا لفظ آ جائے گا، اس کا مطلب ساروں نے جمع ہو کے سجدہ کیا۔ تو اس طرح یہ قرآن پاک میں تاکید کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ نیچے دیکھیں، یہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، قرآن پاک میں بھی ہے، بس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب نے، اجمعون مل کے۔ الرابع والثلاثون 34واں سبق۔ نادجن پکا ہوا، مرن کڑوا، زحام بھیڑ، قارسن سردی کا زائد ہونا، غزیرن موسلادھار، کان تھا، یسکن وہ رہتا ہے، مستيقظ جاگنے والا۔ الثمر نادجن پھل پکا ہوا ہے، کان الثمر غیر نادجن پھل پکے ہوئے نہیں تھے، کان آگے نا، کان کا معنی تھا، کان الثمر مرن پھل کڑوا تھا، الزحام شدید علی الشارع سڑک پر بہت زیادہ رش ہے، کان الزحام تھا رش شدیدن بہت زیادہ علی الشارع سڑک پر، کان افعل ناقصہ میں سے اپنا، الزحام اس کا اسم، شدیدن اس کا کیا ہو جائے گا، اس کی خبر ہو جائے گی، علی الشارع، علی حرف جار، شارع مجرور، جار مجرور ملیں گے کان سے، کان اپنے مجرور اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اليوم البرد قارسن، ٹھیک ہے، آج سردی کچھ زیادہ ہے، کان البرد قارسن امس کل سردی کچھ زیادہ تھی، صدیقی مریدن میرا دوست بیمار ہے، کان صدیقی مریدن میرا دوست میرا بیمار تھا، ٹھیک ہے نا، صدیقی دوست، مریدن بیمار ہے، صدیق مضاف یا مضاف الیہ متکلم کی، مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا ہو جائے گا، مریدن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور وہاں کان، ٹھیک ہے، کان فعل ناقص، صدیق مضاف کی یا متکلم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کان کا اسم، مریدن اس کی کان کی خبر، کان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ القطۃ نائمۃ فی السریر، بلی چارپائی پر سوئی ہوئی ہے، کانت القطۃ نائمۃ فی السریر، بلی چارپائی پر سوئی ہوئی تھی، دیکھیں نا، پہلے تھے نائمۃ، القطۃ نائمۃ ہے پہلے، القطۃ مبتدا ہے، نائمۃ خبر ہے، فی جو ہے حرف جار ہے، اور السریر مجرور، جار مجرور ملیں گے نائمۃ سے، نائمۃ اس میں فاعل اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر بن جائے گی قطۃ، قطۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ القطۃ تو کل ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، تو القطۃ مبتدا ہے، اب یہاں کانت القطۃ، کانت فعل ناقص، قطۃ اس کا اسم ہے، نائمۃ اس کی کیا ہے، خبر بن رہی ہے، کیونکہ کان کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہاں نائمۃ ہوا ہے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں نائمۃ ہو رہا ہے اور یہاں نائمۃ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ وہاں خبر بن رہا ہے مبتدا کی، اور یہاں کان کی خبر بن رہا ہے، کیونکہ کان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ المطر غزیر، بارش موسلادھار ہے، کان المطر غزیرن، اب دیکھنا، المطر مبتدا، غزیرن اس کی خبر ہے، المطر بارش مبتدا، غزیر موسلادھار، بارش موسلادھار ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں کان المطر غزیرن ہے، اب یہ کیوں، کان فعل ناقص ہے، المطر اس کا اسم، کیونکہ اس کا اسم مرفوع ہے، غزیرن اس کی خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، بارش موسلادھار تھی، امو زیدن، زید کے چچا ذاہبن جا رہا ہے، یہ جانے والا ہے، کان امو زیدن ذاہبن اس کا چچا گیا تھا، خال سعید، سعید کا مامو نائم سویا ہوا فی الغرفۃ کمرہ میں، کان خال سعید نائم فی الغرفۃ، سعید کا مامو کمرے میں سویا ہوا تھا، امت سعیدن، سعید کی پھپھو، تسکن رہتی ہے فی لاہور، لاہور میں، کانت امت سعیدن تھی سعید کی پھپھو، تسکن رہتی فی لاہور، لاہور میں، کان الناس تھے لوگ، امتن واحدتن ایک ہی، یعنی امت یعنی ایک ہی گروہ۔ تو آگے تمرین ہے عربی سے اردو، اور اس کے بعد اردو سے عربی، اس کو آپ جتنا ہو سکے اس کو آپ دہرائیں۔ علم الصرف اولین، اس سے پہلے ہم نے اس کے جو اصطلاحات تھی وہ ہم نے کل پڑھ لی تھی، اس میں سے اکثر آپ جانتے ہیں۔ آگے ہے فعل ماضی، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ پہلے سیگا، کون سا سیگا؟ واحد مذکر غائب، سیگا واحد مذکر غائب، اس طرح کریں گے۔ پہلے دیکھیں فعل فصل، فعل ماضی کی گردان،
اب انہوں نے یہ ڈبہ دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ پہلے ڈبے میں کیا ہے؟ سیگا، ٹھیک ہے، سیگے کے نیچے سیگا واحد مذکر غائب، بحث اثبات فعل ماضی معروف، یہ مثبت ہے فعل ماضی معروف، بحث اثبات فعل ماضی مجہول، یہ مجہول ہے، بحث نفی فعل ماضی معروف نفی ما فعلا، بحث نفی مجہول ما فعلا، ٹھیک ہے، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، ما فعل اور ما فعل بھی ایسا ہی آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے، ساری گردان آپ نے اس کو دیکھ لینی ہے۔ آگے آگے قانون اس کے فائدہ، ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعل سے کیا ہو جاتا ہے؟ فعلا، اور واو اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلو، کیا ہو جائے گا؟ فعلا سے فعلو، تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مونس غائب بن جاتی ہے، جیسے فعل سے فعلت، اور لفظ تا لگا دینے سے فعلت سے فعلتا ہو جاتا ہے۔ یہی ہر فعل ماضی میں کرو، اجتنب سے اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، اور واحد مذکر غائب کے آخر میں حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دیں، جیسے جمع مؤنث غائب بن جائے گا فعلنا، فعل سے کیا ہو جائے گی؟ فعلنا، اور تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر جگہ فعلتا، اور تما لگا دینے سے فعلتما، اور تم جمع مذکر حاضر فعلتم، تائے مکسور لگا دینے سے فعلتی واحد مؤنث حاضر، تما تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما، تن سے جمع مؤنث حاضر فعلتن، اور تائے مضموم واحد مذکر مؤنث کے لیے فعلتو، اور نا تثنیہ جمع مذکر فعلنا۔ یہ آپ کو انہوں نے کیا بتایا کہ یہ اس طرح، یعنی یہ اس کی علامات ہے سمجھنے کے لیے۔ یہی عمل ہر ماضی میں کرو، جیسے اجتنبا سے اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ مزید آگے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ بتائے ہوئے آپ کو، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اور آخر کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اور آخر کے پاس والے حرف کو یعنی سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو، اور باقی جتنے حرکت والے حروف ہیں خواہ ایک یا دو سب کو پیش دے دو۔ ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر بن جائے گا، جیسے دارابا ہے، اس کو کیا گیا؟ دوریبا، دوریبا، سامیہ سے کیا ہو جائے گا؟ سومیہ، یعنی آخر کو ویسے رہنے دو، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دو اگر کسرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سامیہ میں تو کسرہ تھا، بس باقی سب کو پیش دے دو۔ دارابا سے دوریبا، سامیہ سے سومیہ، اکرمہ سے اکریمہ، اجتنبا سے اجتنبا، کیا ہو جائے گا؟ اجتنبا۔ پھر باقی سے کے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں، اجتنبا، اجتنبا، اجتنبو، ٹھیک ہے۔ ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے، ما فعل، ما فعل، ما فعلو، یہ آگے انہوں نے نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے آگے اس کے سوالات ہیں، افعال ذیل کے چاروں گردانے کریں، کاتبہ کاتبہ کاتبو، کتبہ کتبہ کتبو، ما کاتبہ ما کتبہ، منع 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 منیا، اجتنبہ اجتنبہ اجتنبہ، مجتنبہ مجتنبہ، علم علم، ترک ترک، ٹھیک ہے۔ الفاظ کا معنی بیان کرو، ما کاتبو منعتم، اجتنبتن ما ترک منعنا، ٹھیک ہے، میں نے نہیں روکا، ان دو مردوں نے روکا۔ یہ آپ کا فعل ماضی مکمل ہو گیا۔ کل اس کی آپ نے گردانیں کرنی ہے، اور فعل ماضی کو آپ نے کیا کر دینا ہے؟ الحمدللہ مکمل کر دینا ہے، تاکہ فعل ماضی ہمارا مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہم فعل مضارع کی طرف ہم چلے جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیزیں نماز میں واجب ہے ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یعنی جتنے ہم نے پیچھے واجبات پڑھے ہیں ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو ہوتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ سجدہ سہو کا طریقہ، اس کا طریقہ یہ کہ نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، اور پھر شروع سے اتحیات وغیرہ سب پڑھ کر سلام پھیر دے، تو یہ اس طرح سجدہ سہو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہوگی۔ اور اگر اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھ لے، دعا بھی پڑھ لے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھولے سے پڑھ لے یا جان بوجھ کے بھی پڑھ سکتا ہے،
अत्तहियात पढ़ लिए, दुरूद पढ़ लिए, फिर एक तरफ सलाम फेर के फिर 2 सजदे कर लिए, फिर सलाम, फिर सारा कुछ करके तो अत्तहियात दुरूद पढ़ के फिर दोनों तरफ सलाम फेर दे। अगर कोई वाजिब छूट गया और उसके लिए सजदा साहब न किया और नमाज ख़त्म कर दी तो नमाज दोहराना वाजिब है। अगर कसदन कोई वाजिब छोड़ दिया तो सजदा साहब काफ़ी नहीं होगा, नमाज दोहराएगा। जो बातें नमाज में फ़र्ज़ है, अगर उनमें से कोई एक बात छूट गई तो नमाज न हुई, ये कानून है। फ़र्ज़ में से एक छूट गया तो नमाज न हुई, और सजदा साहब से भी ये कमी पूरी नहीं की जा सकती, बल्कि फ़र्ज़ दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, सजदा साहब सिर्फ इस हालत में होता है कि आपका कोई वाजिब छूटा है। किन बातों के छूटने से सजदा साहब नहीं है? वो बातें जब नमाज में सुन्नत या मुस्तहब हैं, जिसे तावुज़, तस्मिया, आमीन, तकबीरात, इंतकालात। पहली तकबीर होती है वो तकबीर तहरीमा, वो तो फ़र्ज़ है। उसके बाद जो तकबीरें होती है उसे तकबीरात इंतकालात कहते हैं, एक जगह से एक काम करने से भी दूसरे काम की तरफ मुंतकिल होना। अच्छा, इस तस्बीहात, उनके तरक से भी सजदा साहब नहीं होता, बल्कि नमाज हो गई। ठीक है, मगर नमाज दोहरा लेना बेहतर है। तस्बीहात छोड़ दे, ये यानी कि रुकू की, सुजूद की, तो नमाज हो जाएगी। एक नमाज में कई वाजिब छूट जाएं तो एक ही बार सजदा साहब काफ़ी है। ठीक है, जो चंद बार सजदा करने, कादा उला में पूरी अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े होने में इतनी देर की कि जितनी देर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ सकते थे, सजदा साहब वाजिब हो गया। चाहे कुछ पढ़े या खामोश रहे, दोनों सूरत में सजदा साहब वाजिब है। ठीक है ना, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ ले या वैसे ही चुप हो गया इतनी देर तक, सुबहानल्लाह 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 3 मरतबा सुबहानल्लाह कहने पर। किरात वगैरह किसी मौके पर सोचने लगा और इतनी देर हो गई कि सुबहानल्लाह कह ले तो सजदा साहब हो जाएगा। 3 बार सुबहानल्लाह कहने की मिकदार वो सोचता रहा, सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके बाद सोचता रहा कि मैं कौन सी सूरत पढ़ूं, देर ज़्यादा हो गई, 3 बार सुबहानल्लाह कहने की मिकदार देर हो गई तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। दूसरी रकात को चौथी समझकर सलाम फेर दिया, याद आया तो नमाज पूरी करके सजदा साहब करे। दूसरी रकात को चौथी यानी 2 रकात पढ़ के अत्तहियात बैठा, उसने कहा कि सलाम फेर दिया, एक तरफ फेर दिया, दोनों तरफ फेर दिया। अभी दुनियावी कोई बात नहीं कि वहाँ से उठ के खड़ा हो नहीं है, तो जैसे उसको याद आ गया खड़ा हो जाए, 2 रकातें मुकम्मल कर ले, फिर एंड में सजदा साहब कर ले। तादील अरकान भूल गया, सजदा साहब वाजिब। तादील अरकान यानी कि रुकू से उठना था सीधा, इसने रुकू से बस थोड़ा सा उठा सजदे में चला गया। मुक्तदी अत्तहियात न ख़त्म कर नहीं पाया कि इमाम तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तो मुक्तदी को चाहिए कि अत्तहियात अपनी पूरी करके फिर खड़ा हो। मुक्तदी ने रुकू या सजदे में 3 बार तस्बीह न कही थी, इमाम ने सर उठा लिया तो मुक्तदी भी सर उठा ले, बाकी तस्बीह छोड़ दे। एक ही मरतबा कह दिया, 2 मरतबा कह दिया। जिस शख्स ने भूल कर कादा उला न किया और तीसरी रकात के लिए खड़ा होने लगा, तो अगर अभी इतना खड़ा है कि कादा के करीब है तो बैठ जाए और कादा कर रहे, नमाज सही है। ठीक है, सजदा साहब भी लाजिम ना होगा। और अगर इतना उठा के खड़े होने के करीब हो गया तो फिर खड़ा हो जाए और आखिर में सजदा साहब कर ले। अगर कादा खीरा करना भूल गया और खड़ा हो गया, तो जब तक उसको रकात का सजदा, दूसरी रकात का सजदा न किया, उसे छोड़ दे और बैठ जा, नमाज पूरी करे, सजदा साहब करे। और अगर उसकी उस रकात का सजदा कर लिया तो फ़र्ज नमाज जाती रही, अगर चाहे तो एक रकात मिला ले और ये करके तो अपना जो है वो सलाम फेरे, सिवा मगरिब के लिए कुल नफली हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसमें ये बड़ा एक मसला है कि अगर चौथी रकात में बैठा था फिर खड़ा हो गया, फिर उसके बाद 5वीं का सजदा कर लिया, तो उसके बाद फिर एक और सूरत मिला ले, तो फिर 4 फ़र्ज हो जाएंगे, पहले 2 नफल हो जाएंगे। लेकिन अगर चौथी का उसमें अत्तहियात नहीं की, नहीं बैठा और 5वीं के लिए खड़ा हो गया और 5वीं का सजदा भी कर लिया, बाद में पता चला फिर एक और रकात मिला ले, 6 रकातें सारी की सारी नफल हो जाएंगी। ये मसला है। अगर कादा खीरा बकदर तशहुद करके भूले से खड़ा हो गया तो बैठ जाए जब तक उस रकात का सजदा न किया, और बैठ कर सलाम फेरे, सजदा साहब करे। और अगर उस रकात का सजदा कर लिया तो फ़र्ज जब भी पूरे हो गए, लेकिन एक रकात और मिला ले और सजदा साहब करे, ये दोनों रकातें नफल हो जाएंगी जो अभी मैंने आपको बताई है। लेकिन मगरिब में ना मिला है। एक रकात में 3 सजदे किए या 2 रुकू किए या कादा उला भूल गया तो सजदा साहब करे। क़याम और रुकू में सजूद और कादा खीरा में तरतीब फ़र्ज है, यानी पहले रुकू करना फिर सजदा करना है, तरतीब फ़र्ज। लिहाजा अगर क़याम से पहले रुकू कर लिया फिर क़याम किया तो रुकू जाता रहा, अगर क़याम के बाद फिर रुकू करेगा तो नमाज हो जाएगी, वरना नहीं।
اس طرح رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ قیام و رکوع سجود و قعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے، یعنی جس کو پہلے ہونا چاہیے وہ پہلے اور جس کو پیچھے ہونا چاہیے وہ پیچھے۔ اگر پہلے کا پیچھے اور پیچھے کا پہلے کر لیا تو نماز نہ ہوگی، جیسے کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو نماز نہ ہوئی۔ ہاں اگر سجدہ کے بعد دوبارہ رکوع اور پھر سجدہ کرے یعنی ترتیب وار کر لے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا تو نماز ہوئی قیام سے پہلے، البتہ قیام کے بعد پھر رکوع کرے تو ہو جائے گی۔ نفل کا ہر قعدہ قعدہ اخیرہ ہے، یعنی فرض ہے، اگر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور واجب نماز مثلا وتر فرض کے حکم میں ہے تو لہٰذا اگر وتر کا قعدہ اولیٰ بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض قعدہ اولیٰ بھولنے کا ہے۔ دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گیا تو سجدہ سہو کرے، یعنی دعائے قنوت بھی واجب ہے اور تکبیر قنوت بھی واجب ہے، تو اگر یہ بھول گیا سجدہ سہو کرے۔ تکبیر قنوت سے مراد وہ تکبیر جو قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ عیدین کی سب تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محل کہیں ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سجدہ سہو کا وجوب بھی ہے اور بعض ایسی چیزیں جن میں سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح کتاب الایمان کی حدیث نمبر 3 ہے، اور ویسے اس کتاب کی حدیث نمبر 4۔ وعن ابن عمر حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد علی 5 پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ شہادتی 50 ہے نا، تو اسی پر اسی کا عطف ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے عطف، تو اسی پر شہادتی مضاف، اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، وان محمدن عبدہ ورسولہ، انہ حروف مشبہ فعل، محمدن اس کا اسم، عبدہ ٹھیک ہے، معطوف علیہ ورسول معطوف علیہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ انہ کی خبر ہو جائے گی۔ یہ انشاءاللہ کل پرسوں ہم معطوف اور معطوف علیہ پڑھ لیں گے۔ معطوف اور معطوف علیہ بہت زیادہ حدیث میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عطف بیان، عطف بحرف۔ وإقام الصلاۃ اور نماز، وإیتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، والحج حج، وصوم رمضان اور رمضان کی 5 اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہا رسول اللہ، قال فعل رسول اللہ اس کا فاعل، رسول مضاف، اللہ اسم جلالت اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کا کیا بن جائے گا؟ فاعل۔ قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان ایمان، بدع کچھ زیادہ، و70 شعبۃ 70 کچھ اور 70 یعنی 70 سے کچھ شعبے ہیں ایمان کے، فافضلها تو ان میں سے جو 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، افضل شعبہ کیا؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا، وادناها اور اس کا کم سے کم شعبہ ہے اماطۃ الاذى تکلیف دہ چیز ہٹانا، عن طریق راستے سے، والحیاء حیا شعبہ من الایمان ایمان میں سے، والحیاء حیا مبتدا، شعبۃ کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی، من الایمان یہ شعبۃ کے متعلق ہو جائے گا، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ وعن عبداللہ، عن حرف جار اس کے بعد عبد پر زیر آئی، وعن عبداللہ ابن عمر، عن عبداللہ ابن، جو بن ہوتا ہے نا، یہ بن سے پہلے والا جس حالت میں ہوگا اسی کی حالت یہ، یعنی بن جو ہے نا اس سے پہلے اگر مرفوع ہوگا تو بن بھی مرفوع ہوگی، اس سے پہلے اگر مجرور ہوگا تو بن بھی مجرور ہوگی، یعنی جو بن ہے اس سے پہلے ان آ گیا نا، ان عبداللہ ہی مجرور ہے تو بن بھی مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر، ایک ہوتا ہے عمر اور ایک ہوتا ہے عمر، عمر اور عمر، عین میم را عمر، تو را کے بعد کچھ نہ ہو تو عمر ہوگا،
اور را کے بعد واو آ جائے تو امر ہوگا، امر نہیں بلکہ امر ہوگا۔ ان عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بیٹا ہے عمر کا، عمر بن عاص۔ قال کہتے قال رسول اللہ، قال فعل، رسول اللہ فاعل، کہا رسول اللہ نے، کیا کہا؟ المسلم، یہ مسلم اصل مسلمان، یعنی الف لام کہ اصل مسلمان وہ ہے من سالمن مسلمون، من وہ جو سالم المسلمون سلامت رہے مسلمان، من لسان اس کی زبان سے، و یدی اس کے ہاتھ سے، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر، اور اصل مہاجر وہ ہے من جو ہجرت چھوڑ دے، ماں اس چیز کو نہ اللہ ہو جس کو اللہ نے منع کیا، انہ اس سے، یعنی اصل میں ہجرت یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا اسے رک جائے۔ یہ بخاری کے مسلم میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہاذا لفظ البخاری، یہ بخاری کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ والے مسلم، اور مسلم میں ہے قال ان رجلا، بے شک ایک آدمی نے، سأل نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ای المسلمین خیر، بہتر مسلمان کون ہے؟ قال فرمایا من سالم المسلمون من لسانی و یدی، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وعن انس قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن فعل، احدکم احد مضاف مضاف ہے، مضاف سے مل کے فاعل، کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یہاں تک کہ اکون ہو جاؤں میں، احب زیادہ محبوب الیہ اس کے لیے، من والدی اس کے والد سے، و ولدی اس کی اولاد سے، والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ وعنہ انہی سے، کسے؟ انس سے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ثلاث تین، من جو کن ہوں فیہ اس میں، وجد بہن تو پالی اس نے، حلاوت الایمان ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، جس میں تین چیزیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پالی۔ کیا؟ من کان وہ جو ہو، اللہ و رسول اور اس کا رسول، احب الیہ زیادہ محبوب اسے، مما سواہما ساری دنیا میں سے، ہر چیز سے، یعنی اللہ اور رسول سے سب سے پیارے اس کو اللہ اور اس کے رسول ہوں۔ ومن احب، اور دوسرا وہ احب عبدن لا یحب الا اللہ، وہ جو شخص صرف اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کرے۔ ومن، اور تیسرا من یکرہ جو ناپسند کرے، ان یعود لوٹنے کو، فی الکفر کفر میں، بعد اس کے کہ انقذہ اللہ نے اس کو بچا لیا، منہ اس سے، اس کفر سے، کما جیسے یکرہ ناپسند کرے، ان یلقى فی النار کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، جس طرح آدمی آگ میں ڈلنے سے ڈرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح مومن جو ہے وہ ایمان لے آئے کفر کی طرف، اس طرح اس کو لوٹنا ناپسند ہو، جس طرح آدمی کو آگ میں گرنا ناپسند ہوتا ہے، تو اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ وعن العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، قال یعنی جو قال ہے نا یہ پیچھے چلا گیا، یعنی عبداللہ بن عباس نے کہا، عبداللہ بن عبد المطلب نے کہا، جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، عباس بن عبد المطلب، قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ذاق طعم الایمان، چکھ لیا ایمان کا ذائقہ، من اس آدمی نے، رضی باللہ ربً جو راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، وبمحمد رسول اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے، اس نے ایمان کا ذائقہ کیا کر لیا؟ چکھ لیا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ